अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जहां हुकूमत के मामलात मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बेहतर हुए मदरसा बिल के हवाले से, और मंडे तक जो है उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है वजारत कानून से, और उसके ऊपर बेहतर पेशरफ्त हुई। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इत्मीनान का इजहार किया इस हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी अब कहा यह जा रहा है कि बैकडोर चैनल भी खुल चुके हैं, मुलाकात हुई है। एक दो रोज कबल पहले कोई हाई लेवल मीटिंग हुई है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर एक कमेटी भी बनाई जा रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब उस कमेटी को चेयर करेंगे, और वो हुकूमती कमेटी को चेयर करेंगे जो कि पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे। और उन्होंने आज वाज़े तौर पर कहा कि ना नहीं करेंगे किसी को भी, और जो भी हमारे साथ आना चाहे हम उसके लिए ना नहीं करेंगे। और लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे तो हुकूमत थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कल एक मीटिंग की कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि अभी तक जो कॉस्मेटिक मेजर्स ले रही है हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर, उससे वो उनके लिए वो तसल्ली बख्श नहीं है। तो अब बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ज़राए के हवाले से हमें यह पता चला है कि उन्होंने तमाम जो ख़ास तौर पर सूबा पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के में कहा है कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो एग्री हुई थी चीज़ें वो हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये एक मामला है जो कि अब पीपल्स पार्टी के साथ मुश्किलात सामने आ रही हैं, जहां हुकूमत थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई यानी कि ऑपोजिशन से, तो वहीं पर उनके सबसे बड़े जो साथी हैं हमायती जो सपोर्ट दिए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ पे कुछ मामलात अब तय करना बाकी हैं। नाज़रीन, आज 9 मई के हवाले से 25 मुल्ज़िमान को बाकायदा सज़ाएं हो गई हैं और मिलिट्री कोर्ट से, और ये ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी जो कि मंसूबा साज थे 9 मई के, जब तक उनको सज़ाएं नहीं होंगी तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। और आईएसपीआर ने भी वाज़े तौर पर ये कहा है कि जनाब जो कि मास्टरमाइंड हैं इसके, उनको भी सज़ा जब तक नहीं होगी तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। और इस हवाले से हम प्रोग्राम के आखिर में चल के बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ, मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं और आजकल सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट। सोहरवर्दी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शिराजी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। दुरानी साहब, अब एक तो ये कहा जा रहा है कि बैकडोर चैनल भी खुल गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, आला सतही कोई मुज़ाकरात हुए हैं, और इस पर अब ये जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि अब ये जो उनकी कॉल थी, जो कल की डेडलाइन थी कि जी उसके बाद हम बाकायदा सिविल नाफरमानी का आगाज़ करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब वहाँ पे कुछ ज़रा सुकून आएगा या वो बज़िद रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अमीर साहब। ये जो इस वक्त की सूरत हाल, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक एनालिसिस रखा, मैं तो ये समझता हूँ कि बैकडोर राब्ते तो कभी खत्म होते नहीं है और हमेशा ही रहे, और आज भी डेफिनेटली होंगे, और उनकी वजह डेवलपमेंट हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में और वक्त की जरूरत फैसले हैं जो हुकूमत को करने हैं, और उन फैसलों के नतीजे में अगर वो आगे बढ़ते हैं और एक रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं
تو پھر یقینی طور پر حالات آگے کی طرف جائیں گے. اور جہاں تک اس وقت کی صورتحال ہے جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے سول نافرمانی کی، اصل میں 2 کالز ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں سول نافرمانی کی. ایک سول نافرمانی کی تحریک ہے جو حکومت کی طرف سے چل رہی ہے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، جس میں ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو 12 مقدمے اور بن جاتے ہیں، جس کے اندر کے جس کو پکڑ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں روک دیتے ہیں. اس قسم کی جو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہر حکومت اپنی طرح کی سول نافرمانی کرتی رہتی ہے. لیکن میرا یہ رائے ہے، کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کہ سول نافرمانی اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی بہت اچھا یا پسندیدہ اقدام نہیں ہوتا. تو میری تو یہی توقع ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے جو ہے حالات کے اندر اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، اور نیشنل آبجیکٹیو جو اس وقت پوری قوم کا ہونا چاہیے اور ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن ہو. اور ریکنسیلیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس کے لیے پہلا قدم حکومت کو ہی لینا پڑتا ہے. جس وقت حکومت یہ قدم اٹھاتی جائے گی، جس طرح ممنون دورانی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ جناب یہ باتیں ہماری مانیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی پھر ضرورت کیا ہے اگر آپ پہلے ہی باتیں منوانے کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اب ہاں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ باتیں منوا کے مذاکرات شروع نہیں ہوتے، لیکن جیلوں میں بند کر کے بھی مذاکرات شروع نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپوننٹس کو جو ہے زندان میں ڈال کے اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کو گرفتار اور ان کو سفوکیٹ کر کے جو ہے آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نے بھی کیے تھے. پاکستان میں جو آخری سیاسی مذاکرات ہوئے تھے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہی کیا تھا کہ بڑے دہشت گردی کے مقدمے بنے ہوئے تھے، بہت بڑے مطلب ایشوز تھے، ان سب کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنے اوپوننٹس کو اپنے سامنے لا کے بٹھایا تھا. اس کے بعد جو ایجنڈاز ہوتے ہیں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان ڈسکشنز میں سے آگے بڑھنے کے راستے صحیح. لیکن پنجروں میں ٹانگ کے ڈائلاگ نہیں ہوا کرتے. صحیح. میرا خیال یہ ہے کہ رکاوٹ اس وقت بھی یہی. چلیں، آپ کے خیال میں یہ رکاوٹ تو یہ ہے. مزمل سہروردی صاحب، باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور کہا یہ گیا کہ وہ جو ہے وہ کمیٹی جو بنائی ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ بنائی گئی ہے، انہوں نے ہی نام تجویز کیے تھے. تو محمد علی درانی صاحب کا خیال ہے کہ اگر آپ بامانی مذاکرات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا نتیجہ بہتر نکلے تو آپ کو لیڈر کو باہر نکال کر مذاکرات کرنے پڑیں گے. یور ٹیک سر. تو پھر تو چیف جسٹس سے مذاکرات کریں نا، جو باہر نکال سکتا ہے، جو ضمانت دے سکتا ہے، جو اس کو باہر پیرول دے سکتے ہیں، جو ان کے گھر کو سب جیل کر سکتے ہیں. یہ اختیارات تو حکومت کے پاس نہیں ہیں. وزیر اعظم کس اختیار کے تحت ان پر جو ان کو باہر نکال دیں، وہ بات بھی محمد علی درانی صاحب بتا دیں کیا ہے، کس اختیار کے تحت باہر نکالا جائے. وہ تو عدالت سے ضمانت پہ نکالا جا سکتا ہے. تو وہ چیف جسٹس سے جا کے مذاکرات کر لیں. پہلے کہتے تھے ہم نے GHQ سے مذاکرات کرنے ہیں، اب کہتے ہیں ہم نے چیف جسٹس سے کرنے ہیں. پی ٹی آئی تو پولیٹیکل بات نہیں کر رہی ہے. پولیٹیکل بات تو یہی ہے کہ وہ کہیں کہ ہم سیاسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، تو وہ بیٹھ کے کر لیں. لیکن اگر آپ کے کوئی مشروط مذاکرات ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کسی مشروط مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کسی مشروط مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر ان کا مطلب وہ صحیح ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر کل رات تک ان کے مطالبات، جو کہ 2 انہوں نے مطالبے رکھے ہیں، ایک تو یہ کہ جو سیاسی قید اسیران ہیں ان کی رہائی انہوں نے ڈیمانڈ کی، اور دوسرا 2 جوڈیشل کمیشن انہوں نے ڈیمانڈ کیے ہیں، ایک 9 مئی اور ایک 26 نومبر کے حوالے سے. تو اگر وہ کہتے ہیں کل رات تک یہ ڈیمانڈ نہ پوری ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ سول نافرمانی کا پہلا جو کارڈ ہے کہ ترسیلات زر جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں ان پاکستانیوں کو وہ منع کریں گے کہ آفیشیل چینل سے نہ بھیجیں. سہروردی صاحب دیکھیں، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور چیف جسٹس نے پہلے پاناما پہ بنایا تھا نا ایک کمیشن انویسٹیگیٹو، ویسے ہی ایک انویسٹیگیٹو کمیشن چیف جسٹس جو مئی اور 26 نومبر میں بنا دیں. پاناما والا حکومت نے بنایا تھا.
آج بھی جائیں عدالتوں سے جا کے اپنا کمیشن بنوا لیں. حکومت نے تو ایک کمیشن بنایا تھا, اس کے اوپر جو 6 ججز نے خط لکھا تھا, وہ اس کے کمیشن کے انچارج نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا اس پہ, کون کرنا چاہے گا. چاہے دیکھیں جو بھی ان کے مطالبات ہیں, وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں, 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں, ان کے نزدیک جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی چاہتے ہیں, وہ اپنے لیڈر کی رہائی چاہتے ہیں. یہ کام پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے. وہ جا کر چیف جسٹس سے مذاکرات کریں. اس کمیٹی کو چاہیے کہ وہ کل صبح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملے اور وہاں اپنی پٹیشن دائر کرے اور وہاں سے لے لے. مجھے لگتا ہے ایسا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے جو حکومت پورا کر سکتی ہے. تو حکومت کیا ٹیبل پہ بیٹھے, حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ یاسمین, حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ جاج چودھری کو چھوڑ دے. بھائی پہلے خدیجہ شاہ, صنم جاوید کو حکومت نے چھوڑی ہیں, عدالتوں نے ضمانتیں لے لی ہیں. جتنے 9 مئی کے ملزمان باہر پھر رہے ہیں وہ حکومت نے چھوڑے, عدالتوں نے چھوڑی ہیں. بالکل عدالتوں نے چھوڑا, عدالتوں سے بالکل صحیح. میں چاہوں گا کہ میں ذرا افتخار شیرازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. افتخار شیرازی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے ماحول میں کہ ڈائیلاگ ہو سکے گا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیک چینل اوپن ہو چکا ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیک چینل اوپن ہو چکا ہے اور اسی کے ذریعے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا, لیکن پہلی بار اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ان کے دروازے کھلے ہیں, وہ اپنا آفس, اپنا گھر اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں, اور اگر ماحول بنتا ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. تو میرے خیال میں یہ باتیں ایسے ہوا میں نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ایسے چل رہا ہوتا. اور 26 نومبر کے بعد کی جو صورتحال بنی, جس کے بعد عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا گویا کہ اعلان کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی کا عالم ہم نے دیکھا ہے حکومتی کیمپس میں. اور انہیں معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ایک وہاں سے پرابلم آ سکتی ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور اس سے پہلے بھی دیکھیں گویا کہ 24 نومبر کا جو دھرنا جو ڈی چوک پہ دیا جانا تھا, محسن نقوی صاحب کس کے ساتھ انگیج کرتے رہے؟ بیرسٹر گوہر کے ساتھ, عمر ایوب کے ساتھ, شبلی فراز کے ساتھ, اور ایک کوشش کی گئی تھی کہ کہیں سنگجانی میں بٹھا کے اس کے بعد کوئی ان کے لیے سہولت کوئی اور تھوڑی سی آسانیاں پیدا کی جائے. تو میرے خیال میں ایک ایفرٹ ضرور ہو رہی ہے, اور مور امپورٹنٹلی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ضمیر کہ تحریک انصاف کے رویے میں بدلاؤ آیا ہے. وہ جماعت کے جو پہلے کہہ رہی تھی کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گوں, ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بٹ اب اسی جماعت نے کمیٹی بنا دی ہے. وہ جماعت چاہ رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ انگیج کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب جو پیپلز پارٹی کی قیادت جو یہ گلہ کر رہی تھی, ان کا ایک گلہ تو دور ہو گیا, اب وہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے دور میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے تو میثاق معیشت کی بات کی, میثاق جمہوریت کے حوالے سے تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن ان کا ہاتھ نہیں پکڑا گیا. تو آج آپ کی باری ہے, میرے خیال میں آپ حکومت میں ہیں, اور اگر آپ ان کے رویے پہ ناقد تھے تو آج آپ کا موقع ہے, آپ ان کا ہاتھ پکڑیں. اور میں مزمل صاحب تو بڑے سادہ آدمی ہیں نا, میں ان کی باتوں پہ تھوڑا سا مجھے مزہ بھی آ رہا تھا سن کے کہ عدالتیں اگر اتنی آزاد ہوتی تو کسی زمانے میں ان عدالتوں نے کہا تھا کہ بھائی 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں, عدالتوں کو کسی نے مانی تھی. تو اس ملک میں چیزیں ادروائز ہوتی ہیں, یہ حقیقتیں ہیں, ہم ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک پوائنٹ تو یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے نا کہ جو بھی جتنا بھی ریلیف یا جو شرائط ہیں وہ بیسکلی تو دروازے تو عدالت کے ہی ہے نا, جہاں پہ جا کر آپ کو دستخط دینی ہے. عدالتیں اگر معذرت کے ساتھ اتنی آزاد ہوتی نا, تو جب اس ملک کا ایک ابسکانڈر, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, میں بات کر رہا ہوں نا, نہیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ضمیر. جب نواز شریف صاحب یہاں پہ اترے تو ابسکانڈر تھے نا, بٹ آپ کو یاد ہے کہ نظام عدل چل کے گیا تھا, بایو میٹرک ہوا تھا, ان کی حفاظتی ضمانت ہوئی تھی, ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ ریسیو کیا گیا تھا لاہور میں, تب تک وہ مجرم تھے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں کہ عدالتیں مکمل طور پہ آزاد ہے, یقینی طور پہ ہیں بھی صحیح. تو بیک ڈورز اس ملک کے اندر کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں, تو آپ کا بھی وہی خیال ہے جو دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. کر سکتی ہے. کیسے, کیا کرے حکومت؟ کیا حکومت ہاتھ بڑھائے, نہیں آگے بڑھے. اگر کوئی معاملات عدالت میں ہیں, آلریڈی ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر کل کے دن عمران خان کی یا ان کے دیگر ساتھیوں کی تمام کیسز میں ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر کوئی نیا کیس نہیں بنتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ آپ کو نیا کیس نہ بنائیں تاکہ نیا کیس میں پھر ان کی کسٹڈی لیں, پھر آپ ان کو اندر رکھیں. تو میرے خیال میں اگر یہ آپ کام کریں گے نا
تو اس سے امپریشن یہ ڈیولپ ہوگا کہ بھائی میرے آپ اس معاملے میں بڑے سنسیئر ہیں. ایک شخص اگر باہر آ رہا ہے, اب تو پیر کو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے حوالے سے ہو جائے, اس کے بعد ہائی کورٹ کا فورم ہے, کل کو اگر وہ درخواست دیتے ہیں کہ سزا کو کالعدم قرار دیا جائے, ان کو ضمانت دی جائے, عدالتیں اگر ضمانت دیتی ہیں, اس کے بعد کوئی نیا کیس نہیں بنتا, ان کی نئی گرفتاری نہیں ہوتی, تو میں سمجھوں گا کہ جو ایک طرح سے انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے گفتگو کا, اس کو حکومت وقت بھی ویلکم کر رہی ہے. کوئی شخص باہر آتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں. آپ کا وزیر داخلہ کل جا کے بیٹھے باہر آنے کی تو بات ختم ہوگی نا. میں درانی صاحب سے یہی اب جاننا چاہوں گا. محمد علی درانی صاحب, اب وہ انہوں نے جب خود ایک کمیٹی بنا دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ شرط تو نہیں ہے کہ بھئی میں باہر آؤں گا تو مجھ سے مذاکرات ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے ماحول میں کیا یہ جو کال ہے کہ جی ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی نہ بھیجیں, یا سول نافرمانی کی باقاعدہ وہ کل رات کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ شروع کر دو, تو اس ماحول میں تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکیں گے نا. ٹھیک ہے حکومت پر اونس زیادہ ہے, لیکن ان کو بھی تو پی ٹی آئی کو بھی تو کچھ تھوڑی سی ریئلائزیشن چاہیے اس حوالے سے. اصل میں حکومت میں جب تک حکومت میں ہوتی ہے نا, اس وقت اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے, گلے میں سے حتمیت سے نکلتی ہے باتیں, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑے ہوتی ہے, اور ان کو جو ہے جنگلوں میں ٹانگا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود سب کچھ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ ہر چیز حق پہ ہوتے ہیں, سچ پہ ہوتے ہیں. تو میں اصل میں اس ڈائیلاگ میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں ابھی بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو اس پر گفتگو کو جاری رکھیں گے ہم. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. محمد علی درانی صاحب, ایک تو ذرا بات بھی مکمل کریے گا, اور پھر میرا سوال بھی لے لیں کہ اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو کاسمیٹک میئرز ہماری گزارشات پہ حکومت لے رہی ہے, اس پر ہمیں بالکل بھی اطمینان نہیں ہے. اور جو میٹنگ ہوئی کراچی میں, اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور خاص طور پر جو 3 یوم تاسیس پر 3 پالیسی ایشوز جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتے حکومت سے, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مولانا کا معاملات بھی بہتر چلیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید مذاکرات اس طرح ایسن طریقے سے نہیں, لیکن پیش رفت تو ہو گئی, بیک چینل اوپن ہو چکا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے اب یہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک نیا چیلنج سامنے آئے گا؟ نہیں ضمیر صاحب, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی چیلنج آئے گا, اور پروبیبلی مولانا کے ساتھ جو اس وقت حکومت کا ایک سچویشن بنی ہے یہ بھی ریزالو ہو جائے گی. اور اگر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے چیلنج آیا تو پھر نہیں ہوگا, وہ تمام جو الائز ہیں ان کی طرف سے بھی چیلنج ہوگا, کیونکہ یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں جو عوام کی طاقت سے آپریٹ کر رہی ہوں. یہ ایک مطلب اندیکھی طاقتوں کے اشاروں پر چلنے والے وہ چابی والے گڈے ہیں, اور یہ اسی طرح چلتے ہیں جس طرح ان کو کہا جائے گا, تو یہ اسی طرح چلیں گے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز بلاول صاحب تو باقاعدہ پالیسی ایشوز کی بات کر رہے ہیں سر. وہ تو وہ بیچارے کئی دفعہ پالیسی ایشوز کو لے کے آ چکے ہیں, اور انہی ایشوز کے ساتھ واپس جا چکے ہیں, اور باقی بھی اسی طرح کے سارے ہیں. اس لیے اس وقت جو بھی چیلنج حکومت کے لیے آئے گا وہ ان پارٹیز کی طرف سے آئے گا جو اس وقت حکومت کی سپورٹ میں نہیں کھڑی. جو حکومت کے اندر ہیں وہ حکومت عہدوں اور اسی کے درمیان میں رہیں گے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی کہتا ہوں. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے عوام کی طاقت پہ ڈٹ کے کھڑی ہو سکیں. وہ وہی کریں گی جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی آنکھیں دکھا دی, کبھی ماحول. آپ کے سپیس بھی تو لینی ہوتی ہے نا, 80% سپیس ایک ہی پارٹی کو جا رہی ہے, تو وہ کیا کریں کہ ان کو بھی تھوڑی سی میڈیا میں سپیس ملے. تو اسی قسم کے بیانات اور دھمکیاں. اور چلیں اب درانی صاحب, آپ مجھے ذرا اس پہلے سوال کا بھی جواب دے دیں کہ جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح ان حالات میں جو ہے وہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ایسن طریقے سے نہیں ہو سکیں گے؟ اور ایاز صادق صاحب تو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر کسی کی منت بھی کرنا پڑی تو ہم کر لیں گے. تو وہ تو بہت بڑا دل کر رہے ہیں.
دیکھیں جناب، وہ دل بہت بڑا کر رہے ہیں اور انہیں دل بڑا بھی کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کا وہ ہوں. میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو انہیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. میں اس چیز پہ وہ کہتے تھے جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. میں نے انہیں کہا تھا کہ نہ ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے، نہ ہونے چاہیے. اور اب اچھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہے. اب اس کے بعد کے جو عوامل ہے اس کے اندر حکومت کو تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں حکومت بننا پڑے گا، تھوڑا سا سیاسی تدبر شو کرنا پڑتا ہے. یہ کیا ہے کہ گلا موٹے آواز نکال کے جو آپ یہ وہ اس سے بات کر لیں، اس سے بات کر لیں. مطلب کب چیف جسٹس آف پاکستان نے آ کے مذاکرات کیے ہیں پاکستان کی کون ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان؟ 26ویں ترمیم کے بعد کہاں ہے جوڈیشری؟ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کے بارے میں 100 آرا اور بھی دے سکتا ہوں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، ہنکی ڈوری ہے، تو پھر ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے فارم 47 ٹھیک ہے، فارم جو ہے حکومت بھی ٹھیک ہے، انکمپلیٹ اسمبلی بھی ٹھیک ہے، 26ویں ترمیم بھی ٹھیک ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ جیلوں میں پڑا ہوا ٹھیک ہے، سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور ہنکی ڈوری ہے، تو بس بسم اللہ، پھر مذاکرات کی واقعی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام میں انریسٹ ہے، آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ 190 بلین ڈیلی کا خسارہ ہو رہا ہے ملک کو اس ٹکراؤ کی وجہ سے، پوری دنیا آپ کو سمجھا رہی ہے کہ آپ آپس میں ریکنسائل کریں. پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہوتی ہے، بالکل آپ نے پہلے بھی کہا، بالکل آپ کی بات آ گئی. میں مزمل سہروردی صاحب کی طرف چلوں گا. مزمل صاحب، ایک تو ذرا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب بڑی سخت لائن ہے کہ جی بلاول کا یہ کہنا کہ یہ ساری کاسمیٹک میئرز ہیں جو حکومت ہماری گزارشات پہ کر رہی ہے یا جو ہمارے ساتھ جو طے کیا ہوا تھا. دیکھیں، بلوچستان میں الائنس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، سندھ میں الائنس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، مرکز میں پر کوئی نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف پنجاب میں کسی حد تک 2-3 اضلاع کی کچھ اپوائنٹمنٹس پر اختلاف ہے. وہ کچھ ملتان کی اپوائنٹمنٹس ہیں، کچھ راجہ پرویز اشرف کے حلقے کی اپوائنٹمنٹس ہیں، کچھ گورنر صاحب کے اپنے حلقے کی اپوائنٹمنٹس ہیں جن پر اختلاف ہے. اب باقی جو 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، کے پی میں پیپلز پارٹی کو تو اتحاد پہ کوئی اختلاف نہیں، ان کے پاس گورنر موجود ہے. بلوچستان پر اتحاد میں کوئی اختلاف نہیں، ان کے پاس وزیر اعلیٰ موجود ہے، نون نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، سینٹ کی چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، مرکز میں صدارت ہے، پی ایس ڈی پی کا شیئر انہیں مل گیا ہوا ہے. اختلاف صرف پنجاب میں کچھ اضلاع کی حد تک ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں. کیونکہ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر پانی کے معاملات، سر نہر کے معاملات، اس پر بڑے سیریس ہیں. سندھ حکومت نے بڑا پروٹیسٹ رجسٹر کیا ہے اور بلاول صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ہمیں قطعی طور پر یہ پالیسی منظور نہیں ہے. اس پر بیٹھ کے بات ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا یہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے. زیادہ جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن اپنا ایک اتحاد نہیں بنا سکی. دیکھیں 2018 کے الیکشنز کے اگلے دن پی ڈی ایم بن گئی تھی، تینوں نون، فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اگلے دن اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور اپوزیشن کا اتحاد وجود میں تھا. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ناکامی اس وقت تک یہ ہے کہ اپوزیشن کی لیڈنگ پارٹی ہوتے ہوئے بھی یہ اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ اکٹھی نہیں کر سکی. اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی سولو فلائٹ ہے، چاہے یہ گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. آپ بتائیں یہ جو مذاکرات اپوزیشن اور حکومت کی ہونا چاہتے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں کھڑے ہیں. اس میں اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں؟ وہ نہیں کھڑی ہیں. ان کا مسئلہ بالکل محمود خان اچھائی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ سول نافرمانی کی کال نہیں، وہ بھی نہیں کھڑے ہیں. جماعت اسلامی بھی نہیں کھڑی ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی بھی نہیں کھڑی ہے، جو کراچی میں ان کے ساتھ اتحادی تھی، جن میں کراچی میں بلدیاتی الیکشن مل کے بھی آگے میئر کا لڑا انہوں نے، وہ بھی نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہے. یہاں تو وہ کہیں نا کہ انہوں نے کسی ایک جماعت کے ساتھ اتحاد بنا کے ہمیں دکھایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں ہم 2 جماعتیں تو بہت شاندار چل رہی ہیں. وہ آپ بتائیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مولانا محمد علی درانی صاحب نے 20 ملاقاتیں کی ہیں، یہ تحریک انصاف اور مولانا کا اتحاد کرا سکے ہیں؟ نہیں کرا سکے، فیل ہو گئے اس میں، حالانکہ یہ کوشش کر رہے تھے کرانے کی. تو اس لیے تحریک انصاف کے اب جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو کمیٹی اتحاد ڈائیلاگ کے لیے بنائی ہوئی ہے، وہ ایک ڈمی کمیٹی ہے.
بارہا یہ بات پروو ہوئی ہے کہ عمران خان کی کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ ٹائم ضائع کرنے کی کمیٹی ہوتی ہے، یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے۔ بالکل صحیح۔ افتخار شیرازی صاحب، ایک تو ذرا یہ پیپلز پارٹی کے بھی معاملات ہیں اور پھر سنا ہے کابینہ میں بھی توسیع ہونے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہمارے ذرائع کا خیال تھا، مطلب ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ کچھ لوگ کا خیال ہے جو کہ پروبیبل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز ہو سکتے ہیں، شاید ان کا خیال ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے، مطلب باقاعدہ کابینہ میں کوئی سلاٹس لے لینی چاہیے۔ بلاول صاحب بالکل کوئی سلاٹ نہیں لیں گے، لیکن یہ ایک تاثر ہے۔ دوسری جانب اب جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے، اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے ان کے تحفظات کے حوالے سے وہ کاسمیٹک میئرز ہیں۔ بالکل، وہ تو خیر کاسمیٹک میئرز ہیں، ذاتی طور پہ میں بھی جانتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر اکابرین نے اس حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ میں جاتے ہوئے اگرچہ کابینہ کا حصہ ابھی بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن کولیشن پارٹنر تو ہے ایک طرح سے، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان رائٹنگ میں ہے۔ ضمیر میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے ایک سینئر لیڈرشپ نے بتایا کہ ان رائٹنگ میں ہے، جس میں بالخصوص پنجاب کے اندر سپیس دینا، بجٹ سازی کے اندر پیپلز پارٹی کا باقاعدہ ان پٹ لینا، اور جس طرح پھر بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں یعنی ترمیم میں بڑا ایک کلیدی اور لیڈی رول پلے کیا ہے۔ اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل بن رہی تھی تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ خواہش تھی کہ جو 2 حکومتی نمائندے ہیں ان میں سے قومی اسمبلیز میں ان کا نام جانا چاہیے آگے، اور انیشلی دیا بھی گیا، لیکن بعد میں شریف برادران کے کہنے پہ اس نام کو آفتاب شیخ صاحب کے نام سے بدل دیا گیا، تو اس میں بھی بڑے ناراض ہیں وہ۔ تو میرے خیال میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھی اس میں آئینی عہدے ضرور ملے ہیں اور کچھ سپیس ملی ہے، لیکن جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی وہ نہیں مل پا رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یاد ہوگا گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کا بھی وہ ایک بیان آیا تھا کہ جی پہلے تو رابطہ ہو جاتا تھا، اب تو ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا چیف منسٹر سے، پتہ نہیں کتنے ماہ ہو گئے ہیں نہ ان کا کوئی مطلب، اور انہوں نے کہا کہ پھر اب میں نے کال کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو اگر وہاں سے جو رویہ ایسا ہوگا تو پھر معاملات بالکل ایسے، میرا تو خیال ہے کہ کل کے روز انہوں نے راولپنڈی میں جو گورنر کے الیکسی ہے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، مجھے لگا کہ ان کو پنجاب ہاؤس میں بھی آنے کی اجازت نہیں مل پائی، تو صورتحال یہ چل رہی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ اب کیا پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا خوف یہی ہے کہ اگر اس گورنمنٹ سے باہر نکلتی ہے پیپلز پارٹی تو یقینی طور پہ اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت ختم ہو جائے گی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلی آپشن کیا ہے؟ گویا کہ پھر آپ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی میں جائیں گے، کیا اس کے امکانات موجود ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک مجبوری کا الائنس ہے جو ابھی تک چلتا رہے گا۔ اس دوران ایک کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے، اب وہ بھی اب ظاہر سی بات ہے عوامی طاقت کے ذریعے تو اپنی بات نہیں منوا سکے، اور 20 فروری کی بات جو کی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ کچھ میں اتنی صداقت ہے۔ انٹرنلی چیزوں کو دیکھا جائے گا، یہاں پہ ایک بہرحال وے فارورڈ نکالا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں ISPR کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی۔ تو میرا خیال میں اس حوالے سے تو دیکھیں نا، 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، اگر اس جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں 2013 کے الیکشن پہ بنا ہے، اس ملک میں موسانہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کمیشن بنا ہے، تو کمیشن بننے کی تاریخ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکومت انیشیٹو نہیں لے سکتی، کوئی ایشو بھی نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ نیوٹرل لوگ جب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہر شخص کو تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا، پھر تحریک انصاف بھی پہلو تہی نہیں کر سکتی۔ اگر واقعی یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو پھر کوئی شخص بھی سزا سے نہیں بچ پائے گا، لیکن اس وقت جب کمیشن نہیں بنا رہے، سارے پروسیس کو آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں خام خام۔ محمد علی درانی صاحب، اب یہ بھی معاملہ ہے کہ پہلے تو ایک کنٹروورسی تھی کہ جی ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ہوا اور اب سزائیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب باقاعدہ طور پر اب آپ بھی اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اس پر باقاعدہ طور پر جو بھی اگر کوئی ملزم ہے یعنی کہ جس کے اوپر الزام ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن کے بعد 100% ایویڈنس کے بعد۔ درانی صاحب، میں تو جی اس کے بارے میں ریکارڈ پہ ہوں، اور میرا یہ خیال تھا کہ جتنی تاخیر ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور استغاثہ کی تیاری میں اگر کوئی کمزوری یا کمی رہی ہے
اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جو مقدمات پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا مدعی چونکہ اس میں حکومت ہے، فوج ہے، فوج ایک اس میں مطلب پارٹی ہے جس کا نقصان ہوا ہے، تو وہ انصاف چاہتے ہیں. انصاف ماننا ان کا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالتی پروسیس اگر اس میں ہوا ہے، آرمی عدالتوں میں ہو سکتا ہے تو آگے عدالتیں موجود ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہوئی ہو، اس کے اوپر جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ جائز ہوتا ہے، اور اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ یہی تقاضا کرتے ہیں. اور باقی جہاں تک سوال ہے، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، میں بہت اگری کروں گا مزمل صاحب کی اس بات سے کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت ڈیزائرڈ الائنس ہے وہ اسی وقت ریزلٹ دے گا جب اپوزیشن میں موجود پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. اور یہ چیلنج ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی کہ وہ اگر الیکشن کی دھاندلیاں اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کے لیے واقعی وہ کوئی اقدامات اٹھانے چاہتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب انہوں نے کہا کہ آپ کی کوششیں بھی رائے گاں گئیں. نہیں، انہوں نے مولانا کے ریفرنس سے کہی ہے وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. اور چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہوتے ہیں کتنے حملے کرنے پڑتے ہیں اور نیور گیون پروجیکٹ ہوتے ہیں جو So you haven't given up on that اور آپ you will still be hammering for it. چلیں یہ اچھی بات ہے. مزمل سہیل وردی صاحب، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ تاخیر نے جو آج سزائیں ہوئی ہیں اس میں تاخیر نے ملزموں کے اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے ہیں. مطلب ریفرنس ان کا شاید یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر سزائیں پہلے ہو جاتی تو شاید 26 نومبر نہ ہوتا. یور ٹیک سر؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کا مقدمے کا فیصلہ 1 ماہ میں ہو اور اس کے اوپر مانیٹرنگ جج لگا سکتے ہیں اور ڈے اینڈ نائٹ ہیئرنگ کر سکتے ہیں تو 9 مئی کے ملزمان کا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بہت تاخیر کی اس معاملے میں. انہیں پہلے دن ایکشن لے کر ہدایات جاری کرنی چاہیے تھی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں 1 ماہ میں تمام مقدمات کا فیصلہ ہوگا تاکہ نیچے فیصلے ہو سکتے. اگر وہ یہ نواز شریف کے مقدمے میں کر سکتے ہیں، عمران خان کے مقدمے میں کر سکتے ہیں، تو 9 مئی کے ملزمان کے مقدمے میں کیوں نہیں ایسا ہوا؟ جبکہ پاکستان کا سب سے قومی ادارہ فوج بار بار پاکستان کی عدلیہ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور پاکستان کی عدلیہ نے کوتاہی کی اس کو انصاف دینے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے سے انصاف مانگ رہا تھا اور وہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو انصاف نہیں دے سکا ہے، اور وہ قانون کے ذریعے انصاف مانگتے رہے اور وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ملزمان کو. بلکہ ضمانتیں دی گئیں ملزمان کو، اور 9 مئی کے ملزمان کو نہ صرف ضمانتیں دی گئیں بلکہ اگر بعد میں انہیں 16 MP میں پکڑنے کی بھی کوشش کی گئی تو عدلیہ نے اتنا بڑا جرم بنا دیا اس کو کہ آپ ان کو کیوں پکڑتے ہیں. جن کے بارے میں یہ ویڈیوز موجود تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے جائیں GHQ پہ جا کر حملہ کریں، اور جو کہہ رہے تھے کہ آج GHQ پہ قبضہ کر لینا ہے، ان کی ضمانتوں پر عدالتوں نے ایسے کیا جیسے وہ قومی ہیروز ہیں اور ان کو ہیرو کے طور پہ ان کی ضمانتیں لی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت کوتاہی ہوئی. باقی درانی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جب مولانا فضل الرحمان اور PTI کا اتحاد کرانے جاتے ہیں مرکز میں تو وہ یہ کیوں جانتے ہیں کہ مولانا KP میں تو اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے اور مرکز میں PTI کا مقدمہ لڑیں گے، اور KP میں PTI کی اپوزیشن ہوں گے اور مرکز میں PTI کے اتحادی ہوں گے. یہ کون سی سیاست ہے جو وہ PTI کے ذریعے مولانا کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مخالف تو KP کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور KP میں آپ کی پارٹی کو روز PTI مارجنلائز کرے گی لیکن مرکز میں آپ عمران خان کا علم بلند کر لیں؟ مجھے تو نہیں یہ سیاست سمجھ آتی. پہلے تو اتحاد جا کے KP میں ہوگا نا مولانا کا اور PTI کا، بعد میں مرکز میں ہوگا. بالکل بالکل. یہ اتحاد جو ہے نا یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا اس کے باوجود پیپلز پارٹی حکومت میں رہے. یہ بھی صحیح ہے، لیکن KP میں تو ویسے سخت ٹائم جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی نے دیا ہوا ہے بیسکلی. جی مزمل صاحب. اور مولانا کا جو اتحاد ہونا ہے وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن اپوزیشن نے تو اکٹھا دباؤ ہے، اور عوام کا دباؤ جو ہوتا ہے وہ حکومتوں کو گرا بھی دیتا ہے اور اپوزیشنوں کو اکٹھا بھی کر دیتا ہے. لیکن جب تک
مزمل صاحب نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے، ابھی حکومت قائم ہے. لیکن مزمل صاحب، درانی صاحب کا خیال یہی ہے کہ جناب بیسیکلی جب تک مطلب اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی، اور شاید ان کا خیال ہے کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے. افتخار شرازی صاحب، یور ٹیک آن اٹ، کہ اب کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ایک پیرلل اب سزائیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے؟ اور ٹھیک ہے، چلیں جو بھی مقدمات تو آگے چلیں نا، معاملات تو آگے چلیں، کیونکہ پہلے بڑا ایک مطلب لٹکا ہوا تھا معاملہ سارا، اور جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ بہت زیادہ ان کے سہولت کار اور جو بھی کرنے والے تھے 9 مئی والے، ان کے حوصلے بڑھے ہوئے، اس جماعت کے بھی حوصلے. خواجہ آصف صاحب سے تو میرا گلہ ہے کہ ملک کے وزیر دفاع ہیں، گویا کہ اس فوج کے امیجیٹ باس ہے، یہ ان کے گھر کا مسئلہ تھا، اور پچھلے کم از کم 9 ماہ سے تو اس ملک کے وزیر دفاع ہیں. ان کو بھی تھوڑا سا چاہیے تھا کہ وہ عدالتوں میں جاتے، ان کو سینسٹائز کرتے کہ اس معاملے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو آپ نے بات کی بالکل ایسے ہی ہے کہ اتنا بڑا ایک جس کو کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو یقینی طور پہ اس ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ ہوا، اس معاملے کی اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بہرحال دیر آیت درست آیت، اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ فوجی عدالتیں اپنے فیصلے سنا سکتی ہیں، جن کو ریلیف مل سکتا ہے ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے. تو کسی طرف جانا چاہیے، اور میرے خیال میں تحریک انصاف نے جس پہ آج ریئیکشن دیا ہے وہ بھی کوئی درست نہیں ہے. آپ کے پاس فورم موجود ہے، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور ماضی میں کئی نظیریں ایسی ملتی ہیں کہ جن لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ مطلب they have given up on it، کہ جی نہیں عدالتیں آزاد ہی نہیں ہیں، مطلب تو یہ پھر کئی ریلیف ان کو ملے ہیں. عمران خان کو ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں ملا ہے، تو شاخانہ میں سزائیں ان کی کالعدم ہوئی ہیں، ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو بھی چیزوں کو ایکچوئل کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. اس ملک میں اگر سیاست کرنی ہے تو محاذ آرائی کو چھوڑ کے تھوڑا سا آپ بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے کوئی بات کریں، عدالتوں پہ اعتماد کریں، پارلیمان میں جائیں، وہاں جا کے اپنا انپٹ دیں. وہ بھی بہترین فورم ہے جہاں سے آپ ابھی تک تو آپ کے اتفاق نہیں رہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گویا کہ جو کل ایاز صادق صاحب نے بڑی سخت یہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں نا، کمیٹیز میں آپ جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا انپٹ نہیں دیتے، سڑکوں پہ آ کے چیزوں کو آپ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو درست میرے خیال میں عمل نہیں. بالکل صحیح. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب، اور آج جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے لیگل ایشوز پر بات کریں گے کہ آگے جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں، وہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی بہت سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ جناب اس قسم کی عدالتوں سے سزائیں نہیں دلوانی چاہیے تھیں. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب نے، ماہر قانون ہیں. ان سے ذرا آج جو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے 25 لوگوں کو، اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. یقیناً راجہ صاحب، یہ ایک تو بہت بہت شکریہ جی پروگرام میں جوائن کرنے کا. راجہ صاحب، پہلے یہ 13 دسمبر 2024 کو جو سپریم کورٹ کے آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم صادر کیا، تو تب یہ اب باقاعدہ طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ التوا میں تھا، جو پہلا حکم تھا سپریم کورٹ کا، اس کی وجہ سے. اب یہ ایک بات بتائیں کہ یہ مختلف نوعیت کی سزائیں ہیں، اور میکسیمم جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 10 سال کی میکسیمم بامشقت سزا ہے. اب ان مجرموں کے پاس جن کو سزائیں ملی ہیں، ان کے پاس آگے کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ کیونکہ بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ جی فوجی عدالتوں سے اگر مطلب سزائیں نہیں ہونی چاہیے سیولینز کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو اس میں پروویژنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ باقاعدہ اسی طرح پھر ہائی کورٹ میں ہیں، وہاں پہ آپ کو جا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں. جی راجہ خالد صاحب. دیکھیے ضمیر صاحب، اس میں 3 طرح کی ریمیڈیز انہیں اویلیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ جاتے ہیں ملٹری کورٹ آف اپیل میں ایٹ فرسٹ انسٹنس، اور وہ اسی طرح وہاں پہ اپیل کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کی ہیئرنگ اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح کے سول کورٹ کا، اگر سیشنز کورٹ کا فیصلہ دیکھیں، اس طرح کے کیسز ٹرائل ہوتے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں. موسٹ زیادہ جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے بیفور دی ہائی کورٹ، اور اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. ادھر یہ ہے کہ آپ نے اپیل میں جانا ہے بیفور دی ملٹری کورٹ آف اپیل، اور اس کے بعد
آپ جا سکتے ہیں بیفور دی ہائی کورٹ آف ریسپیکٹو پروونس. اگر آپ کا مرکز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جہاں پہ آپ کو سزا ہوئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن زیادہ واسٹ ہے، چونکہ جتنی بھی وزارتیں ہیں، وفاقی وزارتیں، وزارت دفاع وغیرہ، ان سب یعنی انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر آفس، دوز آل آر لوکیٹڈ ان اسلام آباد. لہٰذا بعض اوقات کراچی کے لوگ بھی آ کے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیتے ہیں. تو آپ اس ہائی کورٹ میں جائیں گے ان ریٹ جورسڈکشن. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہائی کورٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ اپیل کی صورت میں نہیں بلکہ ریٹ فائل کریں گے، اور وہ بڑی لمیٹڈ گراؤنڈز پہ ہوتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دے رکھا ہے کہ اگر فیصلہ if that is based on mala fide, if that is based on without jurisdiction or quorum non judice، ان 3 گراؤنڈز پہ آپ جا سکتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی گراؤنڈ بھی آپ کو اویلیبل ہے اور اس پہ آپ کا کیس بنتا ہے تو فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے. لیکن ضمیر صاحب یہ ذہن میں رہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میلا فائڈی ثابت کریں. میلا فائڈی کوئی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی اور کوئی بدنیتی نہیں تھی. پھر اسی طرح کورم نان جوڈس، یعنی اگر وداؤٹ جورسڈکشن آپ کا اختیار نہیں تھا، آپ نے سزا دے دی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروسیجر ڈیفیکٹ ہے، کوئی اس طرح کا فلاح ہے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. اور ہائی کورٹ اگر فیصلہ خلاف دیتی ہے تو اس آرڈر کو آپ اپیل کر سکتے ہیں بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. رہی یہ بات کہ سیولین ٹرائل کے حوالے سے، ضمیر صاحب یہ پہلی دفعہ سیولینز کا ٹرائل نہیں ہو رہا پاکستان میں، پہلے بھی ہوا ہے جی، اور سابق حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوا جی، سزائیں بھی ہوئی. پی ٹی آئی کی حکومت میں 35 لوگوں کا ٹرائل ہوا. 1952 کا یہ ایکٹ ہے، اور 1953 میں یہ جو فیض احمد فیض اور اس طرح لوگ تھے، اس وقت ترقی پسند ایک تحریک تھی، ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا، سزائیں بھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 1967 میں، اس وقت بھی یہی کریٹیسزم تھا جی کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. لیکن 1967 میں ایک امینڈمنٹ لائی گئی جو آرمی ایکٹ ہے، اس کی سیکشن 21D1 اور D2، یہ 2 سیکشن سب سیکشنز انسرٹ کی گئیں. اس میں اگر کوئی سیولین if that is not subject to the پاکستان آرمی ایکٹ، تو وہ لکھا ہوا واضح طور پہ، اگر وہ سیڈیوس کرتا ہے آرمی کے لوگوں کو کہ آپ آرمی کے خلاف بغاوت کریں، آپ ملک کے خلاف بغاوت کریں، حکومت کے باغی ہو جائیں، ڈسپلن کی وائلیشن کریں، ڈسپلن کو کمپرومائز کریں، یا پھر D2 میں ہے کہ اگر آپ آرمی کے ارسنلز پہ، آرمی کی بلڈنگز پہ، آرمی کی انسٹالیشنز پہ، یعنی آرمی کی جو بھی مملکت پراپرٹی ہے، ان کے ادارے ہیں، ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بالکل راجہ صاحب، بالکل صحیح فرمایا. راجہ صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ فوجی عدالت سے 25 ملزمان کو جو ہے سزا ہو گئی ہے. اب تو جو جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں، چاہے وہ ماسٹر مائنڈ کے ہوں یا جو بھی ان کے جو منصوبہ ساز ہوگا، جو بھی بڑے بڑے نام اگر ہوتے ہیں، تو اب ان کے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کا معاملات بھی ملٹری کورٹ میں نہ چلے. از اٹ سو؟ کیونکہ اب آگے اب تو 9 مئی کی اگر واقعات کے حوالے سے اگر سزائیں ہو گئی ہیں، تو اب جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ سارے اب وہیں پہ ٹرائل ہوگا نا جی. بالکل آپ درست فرماتے ہیں ضمیر حیدر صاحب. اس لیے کہ جب ایک چھوٹے ملزم کا، یہ تو چھوٹے ملزمان تھے، ان کا ٹرائل اسی اکرنس، اسی وقوع کی بابت ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، تو جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے، یا جنہوں نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا، کسی کو پرووک کیا، یا کسی ان کے بیہسٹ پہ اگر کسی نے یہ کام کیا، تو ان کا ٹرائل تو ڈیفینیٹلی ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. یعنی میرا ذاتی خیال اور میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے میں بہت سارے ابھی بیان سن رہا تھا، وہ تو ابھی وہ ویسے ہی عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں. تو آپ پہلے ہی ریمیڈی لینے سے پہلے ہی اگر آپ ان کوشچن کر دیں گے ان کی انٹیگریٹی، تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ سارے ہی بڑے جتنے لیڈرز کے آج کی سزاؤں کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے، عجیب بات یہ ہے کہ انہی کورٹس نے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو بے تحاشا ریلیف بھی دیا.
آپ یہ جو سیفر کیس اس میں آپ دیکھیں، سائفر کیس میں بالکل کیس میں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے انہیں بری کیا، جو اس کا عدت پیریڈ کے دوران نکاح والا کیس تھا اس میں بری کیا، بے تحاشا انہوں نے ضمانتیں لی. اور سول کورٹس میں اگر آپ کوئی ایک بیلنس شیٹ بنا کے یا ایک پیپر پہ لکھ کے سارے مقدمات دیکھیں تو بے تحاشا امپورٹنٹ کیسز میں انہی ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں، ان کا وتیرہ ہمیشہ یہ رہا کہ اگر فیصلہ 10 فیصلے ان کے حق میں 10 کیا جی 50 فیصلے حق میں، ایک فیصلہ خلاف آئے گا پھر عدالتوں کو مدھون کریں گے، عدالتوں پہ الزام عائد کریں گے، انہیں کہیں گے یہ پارشل ہیں، یہ بائسڈ ہیں، یہ پریجوڈس ہیں، اس طرح کے ان کے ایلیگیشنز آتے ہیں جسٹ ٹو پریشرائز دی کورٹس. یہ ان کا ہمیشہ سے رہا. تو جب جج کورٹ میں سماعت کے دوران اگر کوئی اس طرح سے کویسچنز کر دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیور کی بات نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور بار بار کر چکے ہیں. ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. اور اس سے پہلے جو بانی پی ٹی آئی ہیں عدالتوں کو واضح طور پہ ججز کا نام لے کے انہیں للکار چکے ہیں. اچھا سر، راجہ خالد صاحب اب ذرا کوئکلی مجھے بتائیں کہ یہ 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال اور 10 سال ان میں سب سے زیادہ ریلیف مطلب بیل کس حد کی سزا تک کو فوری طور پر بیل مل سکتی ہے؟ نہیں بیل تو نہیں، ان کا بیل کا دیکھیں آرمی ایکٹ میں بیل نہیں ہوتی. اچھا بیل کا نہیں ہے، نہ فوجی عدالتیں بیل دیتی ہیں. ٹھیک ہے، نہ ملٹری کورٹ آف اپیل نے بیل دینی ہے انہیں. ملٹری کورٹ آف اپیل میں یہ یاد رکھے، مجھے نہیں لگتا کہ فیصلے میں کوئی خاص فرق پڑے گا، چونکہ یہ جو آرمی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ان کے اداروں کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ پہلے یعنی فوراً ملزم پہ ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک وہ پوری طرح سے چھان بین نہ کر لیں، پوری طرح سے نہ کر لیں، جب تک کوجنٹ کنونسنگ اور کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس ان کے سامنے نہیں آ جاتی اور ملزمان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اور مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ ان کی انویسٹیگیشن ہی سمجھے ان کا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی نیٹ شیل میرا یہ ہے، وہ اتنی سٹرونگ ایویڈنس ہوتی ہے، اسے آپ شیٹر نہیں کر سکتے. صحیح. بہت بہت شکریہ راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.